अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा क़ासमी साहब, जो इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के नायब नाज़िम हैं और मशहूर मुसन्निफ़ हैं, कॉलम निगार हैं, हफ्तावार नक़ीब के मुदीर आला भी हैं। आज हम अपने इस गुफ्तगू के एपिसोड में गुफ्तगू करेंगे हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद कासिम साहब मुज़फ़्फ़रपुरी नव्वरअल्लाहु मरक़दहू की हयात व ख़िदमत के एक अहम गोशा हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ही बसीरत और कार क़ज़ा के मैदान में हज़रत की जो नुमाया ख़िदमत थी, उस मौजू के ताल्लुक़ से हम हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा क़ासमी साहब से गुफ्तगू करेंगे। यूँ तो हज़रत मौलाना कासिम साहब मुज़फ़्फ़रपुरी मुहद्दिस भी थे, मुफ़स्सिर भी थे और मुख्तलिफ़ मैदानों में गैर मामूली महारत रखते थे, लेकिन हज़रत का जो ख़ास मैदान था वो फ़िक़्ह व फ़तावा और क़ज़ा का मैदान था और इमारत शरिया से बरसों वाबस्ता रहे, शुरू से आखिर तक वाबस्ता रहे, इमारत शरिया के काजी भी रहे। तो इसी मुनासबत से आज हम हज़रत मौलाना कासिम साहब मुज़फ़्फ़रपुरी रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़ही बसीरत और क़ज़ा के मैदान में जो उनकी गैर मामूली नुमाया ख़िदमत है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमान मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा क़ासमी साहब के साथ। मुफ्ती साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। तो आज जो हमारे चंद सवालात हैं उसमें सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हज़रत मौलाना कासिम साहब मुज़फ़्फ़रपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो जिनकी फ़िक़ही बसीरत आम थी और मशहूर थी और इस तरीके से हज़रत का ये मैदान समझिए खुसूसी मैदान था कि हज़रत के नाम का एक लक़ब बन चुका था, काजी, और काजी के नाम से मशहूर थे। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जो फ़िक़ही बसीरत और क़ज़ा के मैदान में जो गैर मामूली ख़िदमत थी, मैं चाहूँगा कि उस पर आप मुख्तसर रोशनी डालें। जी, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम मुज़फ़्फ़रपुरी रहमतुल्लाह अलैह गैर मामूली फ़िक़ही बसीरत के हामिल थे। मैंने उनसे कोई किताब तो नहीं पढ़ी, और लेकिन मैंने मुख्तलिफ़ असफ़ार में, और जब वो इमारत शरिया तशरीफ़ लाते थे और एक आध हफ़्ते का क़याम उनका होता था, तो हमने उनके इल्म से और फ़िक़ही बसीरत से फ़ायदा उठाया। मैं दो एक मिसाल दे करके उनकी फ़िक़ही बसीरत को समझाना चाहता हूँ। किताबें तो वो पढ़ाते थे और उनके शागिर्द बताते हैं कि किस तरह बहुत आसानी से किताबें फ़िक़ह की हल करते थे और बिल्कुल कहते हैं कि घोल के पिला दिया करते थे। लेकिन चंद सवालात जो मैं उनकी मजलिस में कभी कभी करता था और वो उसके जवाबात देते थे, उससे उनकी फ़िक़ही बसीरत का पता चलता है। मसलन मैंने एक बार उनसे ये सवाल किया कि तलाक़ जबर की हालत में भी तलाक़ को कबूल कर लिया जाता है, तो ये बात बहुत लगती नहीं है दिल को, इसलिए कि ईमान इससे ऊपर की चीज़ है। और ईमान के बारे में अल्लाह ने कहा इल्ला मन उक्रिह व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान। तो ईमान इकराह के साथ जो है, अगर कोई कलमे कुफ्र कहे तो बाकी रहता है। और तलाक़ के मसले में कहते हैं कि नहीं, इकराह के साथ भी अगर किसी से जबरन तलाक़ कहलवा लिया गया तो तलाक़ हो जाती। तो हज़रत ने उसको हमें समझाया और बताया कि उसकी वजह ये है कि तलाक़ का जो महल है वो ज़बान है, और ईमान का जो महल है वो क़ल्ब है। तस्दीक़ क़ल्बी असल ईमान है, और निकाह और तलाक़ वगैरह के जो मामलात हैं ये ज़बान से अदा होते हैं। तो गोया कि ईमान का महल क़ल्ब है और तलाक़ और निकाह का महल ज़बान है। जब चीज़ महल से अपने निकल जाती है तो उसका नफाज होगा। जब दिल मुतमईन है और उसने कलमे कुफ्र कहा तो गोया के ईमान का जो महल है उसमें वो बाकी है। और तलाक़ और निकाह ज़बान की चीज़ है, इसलिए जब उसने तलाक़ के अल्फाज ज़बान से जबर की हालत में कह दिए तो तलाक़ वाक़े होगी, इसलिए वाक़े होगी कि वो चीज़ अपने महल से निकल गई। अब ज़ाहिर है ये बहुत अहम मसला है और इस पर बड़ी बहसें उलमा और फ़ुक़हा ने किताबों में कही हैं, लेकिन हज़रत ने बहुत आसानी से उसको समझा दिया। फिर मैंने एक बार कहा कि हज़रत जो है ये बहुत और कोई वाज़े मिसाल हो, तो हज़रत ने फरमाया कि अगर वाज़े सुनना चाहते हो तो ये समझो कि तलाक़ में जबर होता ही नहीं। मैंने कहा हज़रत ऐसा? कहा कि हाँ बिल्कुल, तलाक़ में जबर नहीं है। मैंने कहा कैसे? कहा कि जब उसने रिवाल्वर भिरा करके कहा कि तलाक़ दो, तो उसने इख्तियार बैनल अमरैन का मामला किया।
اس نے یہ کہا کہ تم اپنی جان دے دو یا بیوی کو چھوڑ دو. تو اب اختیار بین الامرین کو جبر نہیں کہا جاتا ہے، اس لیے یہ جبر کا معاملہ نہیں ہے. اس نے اپنی جان بچا لی اور بیوی کو چھوڑ دیا، اس لیے طلاق واقع ہو گئی. اب وہ اپنی جان دے دیتا تو اس کے ترکہ میں وہ وارث ہو جاتی اس کی بیوی، اس کو کچھ مال وغیرہ مل جاتا. تو اس قسم سے بہت آسانی سے حضرت جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی تھی. تو حضرت کے فقہی جو نقطے ہوتے تھے اور جو سمجھانے کا انداز ہوتا تھا وہ بہت آسانی سے ان مسائل کی تہ تک آدمی کو پہنچا دیتا تھا. یہ حضرت کا بڑا کمال تھا. یہ تو واقعتاً بڑی خوبی جو آپ نے بتلائی، اور ایسی خوبی کہ عوام اور بالخصوص ہمارے علماء بھی بہت کم اس سے واقف ہیں. اچھا حضرت، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان بالخصوص بہار میں حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری نور اللہ مرقدہ کو قضا کے میدان میں بڑی غیر معمولی مہارت حاصل تھی. اور یہی وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت قاضی صاحب کے بعد یہ پہلے ایسے شخص ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری جن کے نام کا ایک لقب بلکہ سمجھیے کہ قاضی صاحب کے سے مشہور ہو گیا. تو قضا کے میدان میں اور برسوں تک امارت شریعہ کے قاضی رہے، بالخصوص رحمانیہ سپول میں جب تک رہے تو وہاں کے قاضی القضات رہے، پھر امارت شریعہ کے چیف قاضی کے حیثیت سے بھی جانا جاتا رہا. تو حضرت کے قضا کے فیصلوں میں ایسے فیصلے جو غیر معمولی ہوں اور جو یادگار ہوں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. جی، حضرت کی جو قضا کی صلاحیت تھی وہ پورے ہندوستان میں بلکہ بیرون میں بھی بہت مسلم سمجھی جاتی تھی، اور حضرت نے زمانے تک کار قضا کو انجام دیا. حضرت مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات سے تھے رحمانیہ سپول میں تو انہوں نے ان کی معاونت کی، اور جب حضرت کا وصال ہو گیا تو قاضی شریعت بنے، اور کافی لمبے عرصے تک تقریباً 46 سال کم و بیش انہوں نے اس کام کو انجام دیا. ان کے کام کا جو طریقہ تھا وہ بہت اہم تھا، اور اس کو لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، اور کار قضا کرنے والے کو خصوصیت کے ساتھ اس کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے. حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی مسئلے میں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مراد ہے میری قاضی صاحب سے، تو کسی بھی مسئلے میں پہلی کوشش یہ کرتے تھے کہ فریقین کے درمیان صلح کی کوئی شکل بن جائے، اور اس کے لیے وہ کئی نشستوں میں سمجھانے کا کام کرتے تھے. کبھی ترغیب سے کام لیتے، کبھی ترہیب سے کام لیتے، کبھی اپنے انداز میں بات دل میں اتارنے کی کوشش کرتے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ خاندان ٹوٹے. تو قاضی صاحب سب سے پہلا کام وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مدعی نے کیا کیا اور مدعا علیہ کا کیا معاملہ ہے. پہلے مرحلے میں وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ان کے درمیان میں سمجھوتا ہو جائے. اور اس کے لیے میں نے ایک آدھ بار دیکھا قاضی صاحب کو، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ازدواجی زندگی کی ناچاپیاں ہوتی ہیں ان میں بڑا حصہ دونوں خاندان کے گارجین کا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ناک کے مسئلے کو لے کر کے دونوں میاں بیوی کی زندگی کو تباہ کرنے پہ لگ جاتے ہیں. اس لیے قاضی صاحب کبھی کبھی یہ کرتے کہ صرف میاں بیوی کو جمع کرتے اور گارجین اور گواہ کو کہتے کہ آپ لوگ ذرا الگ رہیں، اور پھر ان کو سمجھاتے، اور بہت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا تھا. یہ قاضی صاحب کی ایک بڑی خصوصیت تھی کہ وہ پہلے سمجھا کر کے چاہتے تھے کہ خاندان کسی طرح نہ ٹوٹے. اب اگر اس کے بعد معاملہ آگے بڑھا تو پھر بھی قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تک اس کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ خاندان ٹوٹنے سے بچ جائے. اور اگر کوئی شکل جب نہیں ہوتی تھی تب پھر قاضی صاحب یہ کرتے تھے کہ جو فیصلے کرتے تھے اس میں پہلے قرآنی آیات اور قرآن میں بنیاد تلاش کرتے تھے کہ ہم جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کی بنیاد قرآن میں کیا ہے. تو قرآنی آیات کوٹ کرتے تھے، پھر احادیث سے تلاشتے تھے کہ کس حدیث سے اس میں مدد ملتی ہے اس فیصلے میں، تو حدیثوں کو کوٹ کرتے تھے. پھر اس کے بعد فقہا کے اقوال نقل کرتے تھے، اور اگر فقہا کے اقوال اس میں الگ الگ ہیں تو پھر وہ ترجیحی پہلو جو ہوتا تھا اس کو اختیار کرتے تھے، اور اختیار کر کے ان تمام دلائل کو اپنے فتوے فیصلے میں جمع کر دیتے تھے. جیسے ایک فیصلہ اپیل کا تھا، یہ اپیل کا فیصلہ بھیونڈی کا تھا، نوید احمد محمد حسن مومن بھیونڈی کا معاملہ تھا یہ، اور اس کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قاضی نے طے کیا تھا بامبے میں
اور اس سے فریق مطمئن نہیں تھا. اس نے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی خدمت میں صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی حیثیت سے اپیل کی. قاضی صاحب نے بہت گنجلک معاملہ تھا اور دونوں طرف کے فریق ایک دوسرے کے مارنے اور پیٹنے اور جھگڑے کی بنیاد بڑی مضبوط پڑی ہوئی تھی. قاضی صاحب نے بہت سمجھا بجھا کر کے اس مسئلے کو حل کیا. مثلا آپ دیکھیں کہ جب وہ لکھ رہے ہیں کہ آخر یہ فیصلہ ہم کیوں کر رہے ہیں تو کتنی چیزوں کو جمع کیا ہے. ایک فیصلے کے تھوڑا سا 2-4 سطر کا اقتباس سنا کر کے میں اپنی بات کو مدلل کرنا چاہوں گا. قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ فریقین کے بیان سے منقع ہے اصلاً شریعت نے نکاح کے جو اساسی و جوہری مقاصد و مصالح کو بیان کیا ہے ان میں ایک اہم مقصد زوجین میں باہمی سکینہ، موانست، ملاطفت، مودت و محبت اور باہمی رحمت کے صالح جذبات کا ہونا ہے. شقاق اور سوء اخلاق اور باہمی منافرت، بے اعتمادی اور شوہر کا اپنی منکوحہ پر اخلاقی الزام اور اس کی عصمت پر قذف جس پر لعان کا حکم متوجہ ہوتا ہے، لہذا اب باہمی زوجیت کی زندگی خوشگوار اور سازگار نہیں رہ سکتی. بلا شبہ بعض وجوہ سے تنفیذ لعان نہیں ہوگا، مگر حالات کے پیش نظر اب یہ رشتہ ضرر و اضرار کے آخری مرحلے میں ہے، لہذا میں درج ذیل حکم دیتا ہوں. پھر انہوں نے اس کو فسخ نکاح کے مسئلے کو جو ہے کیا ہے. تو اس قسم کے بہت سارے ہیں. امارت شریعہ میں قضایا امارت شریعہ کے نام سے کئی جلدیں آ گئی ہیں. اگلی جلدوں میں قاضی صاحب کی جو اپیل ہے اس کی بھی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. قاضی صاحب پر مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی اعتماد تھا اور حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ، ابھی موجودہ امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم بے انتہا اعتماد کرتے تھے. اور جب بھی ان کے یہاں امارت شریعہ کے قضات کے خلاف مرافعہ کی درخواست آتی تھی تو اس کے بینچ میں سماعت کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حضرات نامزد کرتے تھے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہوں تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے دارالقضاء کے لیے اپیل ان کو سماعت کے لیے دی جاتی تھی. امارت شریعہ میں بھی سماعت کے لیے دونوں امیر شریعت کے دور میں نے دیکھا کہ ان کو دی جاتی تھی. اس سے لگتا ہے کہ تمام بڑے قاضی صاحب کے جو قضا کی صلاحیت تھی اور جھگڑوں کو نمٹانے اور مقدمات کو فیصل کرنے کی جو صلاحیت تھی اس پر اعتماد کرتے تھے، اور اس اعتماد کی وجہ سے امارت شریعہ کے دارالقضاء پر لوگوں کا بھی اعتماد بہت ہوتا تھا کہ آخری فیصلہ اگر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کر رہے ہیں تو لوگ اس کو مان لیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے. امارت شریعہ کے فیصلوں پہ سارے قضات کے فیصلے پر بہت اعتماد ہے عوام کو، لیکن جب اپیل ہوتی ہے تو اپیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق مطمئن نہیں ہے فیصلے سے. تو اب جب قاضی صاحب کے یہاں اپیل اور مرافعہ کی درخواست جاتی تھی حضرت مولانا محمد قاسم مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو وہ بھی جس درجے میں جو مطمئن نہیں تھا وہ بھی ان کے فیصلے سے مطمئن ہوتا تھا. یہ بڑی بات تھی حضرت قاضی صاحب کے فیصلے. حضرت اسی ضمن میں ایک بات آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نئی نسل جو قضاء کی تربیت لے رہی ہے، کیا حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ایسی کتاب ہے اس موضوع پر، یا ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کے جو فیصلے ہیں قضاء امارت شریعہ کے نام سے وہ آنے والی ہے، وہ تو خیر آنے والی ہے، اگر کوئی ابھی موجودہ کتاب ہے جس سے نئی نسل کے قاضی یا جو لوگ نو تجربہ کار قاضی سب جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے وہ مشعل راہ بنے، تو ایسی کتاب آپ کی نظر میں ہے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی؟ جی، حضرت قاضی صاحب حضرت مولانا محمد قاسم مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم کتاب رہنمائے قاضی ہے جو مکتبہ امارت شریعہ نے شائع کیا ہے، اور قضات حضرات کی تربیت کے لیے اور قضات حضرات کو فیصلے میں مدد دینے کے لیے اور طریقہ کار کو قضاء کے سمجھنے کے لیے انتہائی معاون اور مؤثر کتاب ہے، اور امارت شریعہ کے مکتبے سے وہ بار بار چھپ چکی ہے. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتیوں کے لیے بھی ایک کتاب ترتیب دی تھی رہبر مفتی کے نام سے. تو رہبر یہ رہنمائے قاضی تو مکتبہ امارت شریعہ سے چھپ گئی، لیکن رہنمائے مفتی جو ہے وہ چھپنے سے رہ گئی. وہ مسودہ کی شکل میں حضرت کے ذخیرے میں موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ افتاء کی تربیت کرنے والوں کے لیے اس کو بھی چھپایا ہے
اور قضا کی تربیت کے لیے رہنمائے قاضی کو عام کیا جائے۔ قاضی صاحب نے جو ان کی فقہی بصیرت تھی اس کو دیکھنا ہو تو الادلۃ الحنفیہ کو دیکھیے، کتنا بڑا کام انہوں نے کیا۔ اور وہ دمشق سے چھپی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب جو ان کے برادر زادے ہیں انہوں نے اس پہ حواشی وغیرہ بھی چڑھائے، تو ایک بڑا کام الادلۃ الحنفیہ کو دیکھ کر کے قاضی صاحب کی نظر جو مراجع پر تھی اور ماخذ پہ تھی اور نصوص پہ تھی اور احناف کے سلسلے میں جو الزامات لگائے جاتے رہے ہیں ان کے دفاع کے لیے انہوں نے جتنا مضبوط کام کیا ہے، یہ خود اتنا بڑا کام ہے کہ ایک کتاب کی تصنیف سے آدمی علمی دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری بھی کئی ملاقاتیں ہیں اور کئی گفتگو بھی حضرت کی میں نے سنی بارہا اصلاح معاشرہ وغیرہ کے پروگرام میں نے یہ دیکھا کہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش ہوتی تھی کہ مسلم معاشرے میں خاص طور سے کہ آپسی تنازعات کو آپس میں ہی حل کر لیا جائے یا امارت شریعہ سے رجوع ہو، مسلمان جو ہے کورٹ کچہری کے چکر سے محفوظ رہیں۔ تو اس سلسلے میں حضرت کی جو کوشش تھی، یہ آپ حضرت کے ساتھ رہیں، آپ کا وقت گزرا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں کہاں تک حضرت کی یہ کوشش کامیاب رہی اور مسلم معاشرہ اس میں کس حد تک سمجھیے کہ کام کرتا؟ ہاں، میں نے جہاں تک دیکھا وفود کے دورے میں کئی دوروں میں ان کے ساتھ رہا، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کسک اور جو چبھن اور جو درد اور جو بے چینی ان کے قلب میں تھی، شاید کسی اور معاملے کے لیے اس قدر وہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ علمی خدمات اپنی جگہ، لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے جو جدوجہد انہوں نے کی، شاید باید کوئی گاؤں بچا ہو شمالی بہار کا اور بہار کے دوسرے اضلاع کا جہاں ان کا سفر نہ ہوا ہو۔ ہم لوگ جب وفود کے دورے میں جاتے تھے تو ہم لوگ تو تقریر وغیرہ میں لگ جاتے تھے، وہ جاتے ہی یہ پوچھتے تھے کہ اس گاؤں میں کوئی جھگڑا ہے کیا؟ تو لوگ بتاتے تھے کہ فلاں فلاں کے درمیان میں جھگڑا ہے، تو قاضی صاحب تقریر پر توجہ نہیں دیتے تھے، ان کو لے کر کے بیٹھ جاتے تھے دونوں فریق کو، تاکہ دونوں فریق کو ملا کر کے صلح کرا دیں۔ اور قاضی صاحب کی جو بے چینی ہوتی تھی وہ دونوں فریق کے دل پر اثر انداز ہوتا تھا۔ قاضی صاحب کے جو دلائل ہوتے تھے، جو سمجھانے کا انداز ہوتا تھا، اس کی وجہ سے حضرت مولانا محمد قاسم مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو دونوں فریق مان لیتے تھے۔ میں نے ایسے معاملات دیکھے کہ مقدمات برسوں سے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور کسی طرح صلح کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جب حضرت مولانا محمد قاسم مظفر پوری اپنے دل کی اس کسک اور اس درد اور اس بے چینی کے ساتھ فریقین کو سمجھاتے تھے تو وہ بالکل اطمینان کے ساتھ صلح پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی دیکھا کہ ایک دن میں اگر معاملہ نہیں طے ہوا تو ہمارا وفد آگے بڑھ گیا اور قاضی صاحب نے کہا مجھ کو یہیں رہنے دو، اس لیے کہ یہاں میری زیادہ ضرورت ہے، اور پھر صلح کرا کر کے 2 دن میں 3 دن میں جیسے ہی ممکن ہوا اس کو صلح کرا کر کے ہی واپس ہوتے تھے۔ تو یہ بڑی بات تھی قاضی صاحب نے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر سطح پر وہ اس کی کوشش کرتے تھے کہ معاشرے میں جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، جو دین بیزاری کا ماحول ہے، جو شریعت پر عمل کرنے سے دوریاں ہیں، نئی نسلوں میں جو بےراروی پیدا ہوتی جا رہی ہے، ان سب کے لیے وہ فکر مند رہتے تھے اور نوجوانوں کو جوڑتے تھے، بیٹھاتے تھے، ہم لوگ بھی ان کی مجلس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو قاضی صاحب نے اصلاح معاشرہ کے لیے جو کوشش کی وہ مثالی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ کار قضا کا معاملہ سے زیادہ بڑا پھیلا ہوا اصلاح معاشرہ کا ان کا کام تھا، لیکن چونکہ وہ عوامی کام تھا اس لیے علمی دنیا میں اس انداز میں متعارف ہونے کی بات نہیں ہوئی۔ وہ قاضی صاحب نے بہت لوگوں کی اصلاح کی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے انہوں نے اپنی آخری جدوجہد، آخری کوشش وہ برابر کرتے رہے۔ قاضی صاحب چلے گئے اور ہم لوگوں اب اس کے لیے کوشش ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کی اصلاح۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امارت شریعہ سے برسوں جڑے رہے، اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ابتدائی ایام سے لے کر اخیر دم تک قاضی امارت شریعہ سے جڑے رہے اور ان کا نام امارت شریعہ سے جڑا رہا۔ تو ایک سوال میرا یہ تھا اس سلسلے میں کہ امارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے جو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی، دعوتی اور جو مختلف خدمات ہیں، اس پر بھی کچھ آپ روشنی ڈال دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے۔ جی، امارت شریعہ کے اصلاحی دورے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یعنی جب وہاں سے رحمانیہ سے سبکدوش ہو گئے
تو اس کے بعد تو بیشتر وقت ان کا انہی دوروں میں لگتا تھا، اور بڑوں کی بات ماننے کا جو مزاج تھا وہ بیماری کی حالت میں بھی جب ان سے کہہ دیا جاتا تھا تو وہ چلے جاتے تھے اور مستقل اس کام پر محنت کرتے تھے. اور ان کا جو علمی کام ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رہنمائے قاضی کی شکل میں چھپا، اور بھی جو چیزیں ان کی ہیں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ دھیرے دھیرے وہ سامنے آویں اور ان کا بھی انتظام کیا جائے کہ اس کو چھپوا کر کے علمی اعتبار سے علمی دنیا میں متعارف کرایا جائے. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ بڑوں کو کرنے کا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح قاضی صاحب کی وہ چیزیں جو چھپ نہیں سکی ہیں ان کے لیے کوئی جدوجہد کی جائے اور کوئی شکل بنائی جائے تاکہ قاضی صاحب کو جو علمی پہلو ہے اس کو مضبوط انداز میں ہم لوگ خراج عقیدت پیش کر سکیں. حضرت چلتے چلتے ایک آخری سوال جو یہ کہ حضرت قاضی صاحب مولانا قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ کون سی نمایاں اور اہم خصوصیت تھی جو دیگر علماء سے، موجودہ دور کے دیگر علماء فقہا سے ان کو ممتاز کرتی تھی؟ یہ بہت مختصر سا آخری سوال. غیر معمولی تواضع اور انکساری، اور کہنا چاہیے کہ بے نفسی ہیں. وہ اتنے متواضع تھے. میں صرف ایک واقعہ سنا کر کے، میری پہلی ملاقات ہوئی تھی بالا صاحب کے جلسے میں. تو حضرت کی خواہش ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی عالم ملے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے گاؤں لے جائیں، اور جب مدرسہ طیبہ قائم کیا انہوں نے تو اس کے بعد وہ اور کوشش کرتے تھے. تو مجھ کو بھی پکڑ لیا کہ تم کو چلنا ہے. اب جیپ کی سواری ہوتی تھی تو میں اندر جا کر کے گیئر کے پاس بیٹھ گیا. حضرت میرے بغل میں بیٹھے. کچھ دور جا کر کے انہوں نے گاڑی روکوائی، کہا کہ روکو. اس کے بعد اتر گئے. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ ادھر آئیے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں اندر بیٹھوں گا. آپ کیوں اندر بیٹھیں گے؟ کہا اس لیے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں نا، جھولے میں پھینکا جاؤں گا. راستہ کیسا ہے؟ اس زمانے میں راستہ بہت خراب ہوتا تھا. کیسا راستہ ہے؟ میں پھینکا جاؤں گا. اس لیے تم مضبوط آدمی ہو، میں پکڑ کر کے بیٹھا رہوں گا تو میں محفوظ رہوں گا. میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ گیئر لگانے میں جو میرے بدن کے زخیم ہونے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، حضرت نے اس کو محسوس کیا اور محسوس کر کے فوراً اس کا تدارک کیا. ظاہر حضرت اتنے بڑے تھے، حضرت کا یہ تواضع تھا. کہیں بھی چلے جاتے، کسی مجلس میں بھی کہیں پر بھی بیٹھ جاتے، وہ بالکل عام آدمی کی طرح ملنے جلنے کے قائل تھے. ان کے یہاں کوئی معاملہ اس کا نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں. وہ عوام کی سطح پر جا کر کے کام کرتے تھے اور عوام ان سے اس وجہ سے قریب تھی. اتنے لاک ڈاؤن کے باوجود اتنا بڑا مجمع جمع ہوا تھا، کس طرح سے قابو کیا گیا. یہ ظاہر ہے کہ ان کی مقبولیت اور لوگوں کے دلوں میں جو ان کی محبت تھی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مقبولیت تھی وہ اس کی بین دلیل رہی. اور حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے دنیا سے. ان سب کو ان کے نقش عمل پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، علمی اعتبار سے بھی، معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی، اور لوگوں کے قریب ہو کر کے دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے بھی. جزاکم اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا اور حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حیات و خدمات کے اہم گوشے پر آپ نے جو ہے تفصیل سے روشنی ڈالی. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آئندہ بھی اس طریقے کے پروگرام پیش کریں اور ہم آپ کو اپنے پروگرام میں شامل کریں. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب جو نائب ناظم ہیں امارت شریعہ کے. حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حیات و خدمات کے اہم گوشے فقہی بصیرت اور کار قضا پر روشنی ڈال رہے تھے. آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلدی حاضر ہوں گے گفتگو کے اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور مہمان کے ساتھ کسی اور موضوع پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.